प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की, जिनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी की नाअहली की पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत शुरू होने से पहले ही चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सवाल किया कि क्या अब हर नाअहली का केस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में लाया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस से दरख्वास्त की कि पनामा पेपर्स केस का फैसला जल्दी सुना दें, क्योंकि पूरी कौम इस केस के फैसले का इंतजार कर रही है। उसके बाद कुछ बात करेंगे वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की, जिनके बारे में आज जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ ने उनसे जाके पंजाब हाउस में मुलाकात की। मुलाकात का मकसद था चौधरी निसार अली खान को मनाना और दूरियां खत्म करना। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ के साथ सेनेटर इसहाक डार और वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक भी गए थे। इससे पहले आज ही डॉन अखबार में रिपोर्ट किया गया था कि चौधरी निसार अली खान से कल सेनेटर इसहाक डार ने फोन पर बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में उन्हीं को वजीर आजम बनाया जाएगा। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606022728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूँ, ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। बराए मेहरबानी जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो सोशल मीडिया पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। यस कुल मीने बीबी, आज मैंने बड़ी तैयारी करके किस चीज़ की बहुत तखरीब काराना इरादा बांधा था। बिलाखिर मेरी दानिश में जितना थोड़ा बहुत मैं पाकिस्तान की सियासत को समझता हूँ, बिलाखिर वो तुम्हें पता है कि अक्सर लोग उकसाते रहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को कि अपने वालिद के औरंगजेब बन जाओ। राइट, हाँ बिल्कुल। हाँ, उन्हें शाहजहां बना के तो ताजमहल के सामने जहाँ से झरोके से उन्हें नजर आता रहे और खुद टेक ओवर कर लो। हाँ बिल्कुल, पीपल्स पार्टी सी सूरत ठीक होगी, वरना वो तो बात अभी तक कोई आगे बढ़ती नजर नहीं आई। लेकिन बहुत अरसे से वो जब नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा वजीर आजम बनकर यहाँ आए थे तो गुलाम इसहाक खान साहब से उनके इख्तलाफात शुरू हुए। उस दौर के सदर ममलिकत, जिनके पास आइन की 8वीं तरमीम के तहत असेंबली डिसमिस करने का अख्तियार भी था, उस ज़माने से शहबाज शरीफ में एक औरंगजेब आलमगीर निकाला जा रहा था। अच्छा, हाँ राइट। बीज बोए गए, शायद ये जो बीज था हाइब्रिड बीज नहीं था। देर लगी आने में तुझको, तो शुक्र है फिर भी आए तो। अब लग रहा है कि यान करके वो बीज फाइनली उसमें से कुछ फलने और फूलने वाला। ओके, बट क्यों? हाय मेरे दादा, तो चौधरी निसार साहब को मनाने गए थे आज, तो लेकिन मसला चौधरी निसार क्या, किस बात पे मनाने पता नहीं। आप तो अपने आज अच्छा चौधरी निसार अलग हो जाएं, हाँ। ऐलान कर दें। नहीं, वो नाराज थे कि आप मुझे एक बात बताएं, वो ये बहुत ये हम लोगों ने खुद हाइप बनाई हुई है। मैं अपनी जुबान में चुप रहता हूँ। मैं कहता हूँ यार छोड़ो, हम लोगों ने चस्के बनाए हुए, क्योंकि मैं अपना जो मैंने एक बड़ी अच्छी तखरीबकारी सोच रखी थी, जिसके लिए मेरे पास सॉलिड फैक्ट्स मौजूद हैं, फिगर्स मौजूद हैं। फिगर्स? गॉसिप नहीं, गॉसिप नहीं, गैलप सर्वे। अल्लाह, मैंने कहा आपने कोई सर्वे खुद फिगर। अरे भाई सर्वे है ना, सर्वे समटाइम्स जस्ट अ सर्वे। नो गैलप इज वेरी 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 क्रेडिबल। आई एम सॉरी। ओके, एजाज शफी गिलानी साहब ने इस किस्से को मेरी आंखों के सामने शुरू किया है। हाँ। मैंने इस पूरे सर्वे के कारोबार को उभरते हुए देखा है। सर्वेस की तो सारे इलेक्शनों ने जो है एफिकेसी, खैर बहरहाल लेकिन ये कि ये ऐसे नहीं आया करते।
حقائق منظر عام پر. تو وہ ہر مہینے لوگ کیا کہتے ہیں یا ہر 6 مہینے کے بعد نہیں آتے ویسے بھی تو ایک ریگولر مفت ویسے ہی بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ یہ سوال پوچھ لیا جائے. ایک ریگولر بات بتاؤ, اگر تم ایسے ہی تو نہیں آتے کیا مطلب تم ایک کمپنی رن کرتی ہو, لیٹس بھی, اور یار میں سنجیدہ موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں لیکن چلو مجھے صرف یہ کر کے میں آؤں گا پھر اس بات. شہباز شریف اورنگزیب سنجیدہ موضوع تھا آج آپ کا, کیا بات کر رہی ہے, سنجیدہ موضوع تھا, ایک پوری ٹریجڈی سے تیار ہو رہی ہے بھرا نو, کمال کر رہی ہو, برادران یوسف والی داستان ہونے والی ہے, آپ کیا بات کر رہی ہو. چلے میں نے کتنی مرتبہ, خیر میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک کمرشل بنیادوں پہ کوئی کمپنی چلا رہے ہوں تو آپ تو یہ تو نہیں کریں گے نا آج ہم پوچھیں کہ بھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو ویسے بھی کرتے رہتے ہیں نا ہر کچھ مہینوں بعد اپنا ریگولرلی ایک سروے مختلف جو موضوع اہم تو بعض اوقات فرمائشی پروگرام آئے تو کہتے ہیں ہوتے ہیں یہ بھی ایسا نہیں. اگر یہ فرض کرو ایک آرڈر کیا جائے کہ سر یہ ذرا چیک کر لیں تو کریں گے یا نہیں. اچھا چلیں, بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کمرشل کمپنیز کو بعض اوقات آرڈر پہ بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ بے ایمانی, مثلا ریکویسٹ ہے کہ سر آئی وانٹ ٹو, مطلب کہ میں یہ ٹیلی فون کا یہ برانڈ انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں. میں نے کب کہا ہے یہ, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں, میں نے صرف یہ کہا میرے لیے. لیکن میری بدقسمتی کہ میں اپنی تخریب کاری پھکڑپن سے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں اس کو فی الحال تو پوسٹ پون کروں. کوشش کروں گا کہ اگر اس سنجیدہ بات کو میں کر پایا, مناسب وقت کے دوران اس کو مکمل کر پایا, تو پھر میں یقیناً اس طرف آؤں گا. چودھری نثار کی پریس کانفرنس ہو گئی. نہیں, میں چودھری نثار کا تو خدا کی قسم سے میں بہت سنبھالے ہوئے ہوں, بہت برداشت کیے ہوئے ہوں. میری بہت ہو گئی ہے, بس اب میرے لیے کافی ہو گئی ہے, بہت ہو گئی ہے. میں آپ کو وارن کیے چلے جا رہا ہوں. دیکھو میں نے جیسے کل بھی پروگرام کیا, پرسوں کیا, میں نے کہا میں پہلے ٹھنڈا کرنے کے لیے کرتا ہوں بہت کچھ, میرا سینہ پھٹ رہا ہے. لیکن میں سنجیدہ اس وجہ سے ہوں, آج یہ جو آپ نے انٹرو دیا ہے, میری بڑی خواہش تھی, میں نے یہ اعتبار کیا, آئی پرسیوم کہ شاید آپ عمران خان صاحب کا سارٹ بھی چلائیں گے. اس وقت تک ہمیں شاید ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا, لیکن اب اگر ہے تو پہلے وہ سارٹ چلائیں گے. میں جدھر جاتا ہوں, بلکہ میں جاتا ہی اب کم جگہ پہ ہوں کیونکہ ساری قوم آ جاتی ہے جی کیا ہو رہا ہے. اب میں ان کو کیا بتاؤں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم سارے اب انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے پتہ ہے ججز کے اوپر بہت پریشر ہوگا, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ان کے اوپر پریشر نواز شریف مافیا نے ڈالا ہوگا, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ میری طرح کے آدمی کو 10 ارب سے شروع کروانے لگے ہیں آفر, پتہ نہیں اوپر کتنی دینی تھی انہوں نے, اور جو مجھے منوانے کے لیے اس کو 2 ارب دے رہے تھے, تو سوچیں کہ کتنا پریشر ججز کے اوپر ہوگا. تو ہم صرف ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ساری قوم سٹینڈ سٹل پہ ہے, اور اگر وہ ہو سکے تو ذرا جلدی فیصلہ آ جائے. نہیں, درخواست کیا جنہوں نے, I am sorry, یہ بات مذاق کی نہیں ہے. اگر اس ملک میں کوئی سپریم کورٹ ہے جس کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ 20 اپریل کو نصرت جاوید نے کیا بکواس کی تھی, حالانکہ اس دن GIT بھی نہیں بنی تھی, تو سپریم کورٹ کو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کل شیخ رشید صاحب ایسی بات اسٹریٹ اوے وہی میں کہہ رہا ہوں. اور اس سے پہلے ان کے سیاسی گرو بکرات اسد لال حویلی والوں نے کل کیا کہا تھا وہ سنیں. فیصلہ آ جائے اس کے بعد بہت سارے انکشاف ہوں گے ان 5 عظیم ججز کو, اور 6 جو 6 سپر 6 ہیں جو GIT کے, ان کو خریدنے کے لیے اربوں میں کوشش کی گئی, لیکن انہوں نے تھوکا تک نہیں ان پیسوں پہ. یہ سخت الفاظ ہیں. اچھا میں سپر 6 کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. سپر 6 میرے لیے میٹر نہیں کرتے ہیں, ججز کا تو انہوں نے کہا, لیکن مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان پر مکمل اعتماد ہے. ان کا کوئی فیصلہ, خواہ وہ میری ذات سے متعلق ہو اور وہ مجھے ہرگز پسند نہ ہو, کسی قومی ایشو پر کوئی معاملہ, اس کے بارے میں مجھے آئین کے مطابق یہ حق ہے کہ میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے
تو اس کے بارے میں اپنا فیئر اوپینین دے سکتا ہوں. یہ میرا آئینی حق ہے. رائٹ. ٹھیک. یہ کہنے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ اعلیٰ ترین عدالت ہے. میں نے بھی اس عدالت کی آزادی اور خود مختاری کے لیے تھوڑا سا خون بہایا ہے. بین رہا ہوں, نوکری کے لالے پڑے ہوئے تھے, خبروں دینے کی جو کام مجھے آتا ہے اس کام سے مجھے معذور کر دیا گیا, نکمہ بنا دیا گیا. دونوں حضرات مل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ نواز مافیا نے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مجھے خاموش رہنے کے لیے 10 ارب روپے سے شروع ہوئے تھے اور 2 ارب روپے تو اس درمیانی شخص کو, وچولے کو. ہاں, تو ان پہ کتنا انہوں نے اثر ڈالا, اور وہ تو ابھی سٹارٹنگ پرائز تھی. یس. تو ساتھ ہی بغیر لگی لپٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں کتنے پیسے دے کر. ہاں, یس, یہی بات کی ہے. اور یہی بات کل شیخ صاحب نے کی ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. اب میں جاننا چاہتا ہوں اپنے عزت مآب ججز سے کہ جان کی امان پاتے ہوئے اس ملک کے اعلیٰ ترین ججوں, اگر آپ پر کوئی پریشر ڈال رہا ہے تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے کہ گلمینے آپ, میں نے کل بھی کہا, آپ جائیں کسی آنریبل جج کے پاس, ان کے ساتھ کوئی جب آپ گفتگو کا آغاز کریں, ان دا مین ٹائم وہ کہیں ایکسکیوز بھی میں آتا ہوں, وہ ٹیلی فون کریں. موجودہ حکومت پہ اعتبار نہیں, سول اداروں پہ اعتبار نہیں, جیسے JIT میں MI اور ISI سے کیا گیا. آنریبل سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج آئین ہی کے تحت آرٹیکل 90 وہ جو جس کو کہا جاتا ہے فلی کمپیٹنٹ ہے. وہ فون اٹھائیں, کسی بھی نان سویلین ادارے کے سربراہ کو فون کریں اور کہیں یار اپنے بندے بھیجو, I want this man to be picked up or a person to be picked up, جو میرے پاس سے لے کر آیا. بالکل. کوئی چیز دنیا کی انہیں نہیں روک سکتی. یہ اتنا بڑا مافیا نہیں ہے نواز شریف اینڈ کمپنی جتنا یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جنہیں پتہ نہیں حسنی مبارک فلاں فلاں, انہوں نے حسنی مبارک دیکھے نہیں. یہ تو ان کو ریفرینڈم دیتے پائے گئے تھے نا جو حسنی مبارک ہوتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. انہیں کیا, کون سا مافیا نواز شریف کا؟ کیا کچھ نہیں. میں کہتا نواز شریف کو, شہباز شریف کو, اور آج بھی میں نے آغاز کیا میں تو آج پورا پروگرام کرنا چاہ رہا تھا فوکسڈ آن شہباز شریف کی چالاکیاں, شاید اس کا نام ہوتا. بہت سنجیدہ ایلیگیشن لگائی عمران خان صاحب نے, سمن ساتھ ہی اس نے بریک کر دی. میں بہرحال یہ چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خان صاحب نے جو یہ بات کی اس پہ مزید اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. یس مسٹر اب مصیبت یہ ہے کہ اتنا ڈیوائیڈ ہو گیا. اب ہماری دوست ہیں بہت, نیلوفر قاضی بہت, ان کا بھی ٹویٹ ہے کہ نصرت ڈیفینڈنگ NS نواز شریف. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچائی کا نمبردار عمران خان نام لو اس شخص کا جو آپ کے پاس 2 ارب روپے کی کہ جی مجھے 2 ارب ملیں گے, آپ کو 10 ارب, اور وہ جائے سپریم کورٹ میں, اور میرا سپریم کورٹ, میرے آنریبل ججز جن کے پاس تمام اختیارات ہیں, وہ ان بندوں کی نشاندہی کہیں کہ جی یہ بندہ ہمارے پاس فلاں فلاں پیشکش لے کر آیا ہے. یہ سپریم کورٹ کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں, سپریم کورٹ کی آنر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. سپریم کورٹ کے بارے میں اگر یہ بات ہے کہ انہیں مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے, انہیں خریدا جا سکتا ہے موجودہ سپریم کورٹ کے بارے میں, اور اگر فیصلے میں ڈیلے ہو رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو, تو سوری, یہ نہیں چلے گا, یہ بتانا ہوگا. اور اگر وہ نہیں پوچھتے تو ہم تو پوچھتے رہیں گے. فیصلے آتے جاتے رہتے ہیں, بہت ہوئے ہیں فیصلے. کیا یہ بتانا چاہتے ہیں بالآخر کہ خدا نخواستہ اگر فرض کرو آپ واقعتاً
اصولی طور پر انہیں کل یا پرسوں فیصلہ دینا تھا. یہ دونوں جو ہم نے کلپس چلائی ہیں, لیٹس ڈو اے سروے, گو فرام پشاور ٹو کراچی, کیا تاثر جائے گا کہ عمران خان اور شیدہ نے کہا دیو جی جلدی نہ فیصلہ دے. کیسا دیکھا ججا نے لکھا ہے, بالکل یہ ایبسلیوٹلی. آلریڈی کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر نہیں ہے کہ جی پہلے ان کی دی ہوئی پٹیشن کو فریولس کر کے ججز نے واپس پھر کر انہوں نے دیا کہا تھا, کہ ہم یہیں بیٹھ جائیں گے, تو پھر پٹیشن سنی گئی. بالکل. اور تو ہے, اس کے بعد جب انہوں نے کہا ہم سنیں گے, تو کیا جشن فتح نہیں منایا تھا؟ منایا تھا. اب اس سارے کے بعد آپ فیصلہ بھی وہی مانگ رہے ہیں جو آپ کو توقع ہے, اور وہ آ جاتا ہے. تو تقسیم ہوئے معاشرے میں آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر 10% لوگ بھی نواز شریف کے حامی ہیں, تو کیا وہ اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کو, جس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ایک غیر جانبدار عدالت سمجھیں گے؟ سمجھیں گے. اور یہ تاثر انہوں نے پیدا کیا, خان صاحب اور ان کے. کیا ہم واقعی یہ چاہتے ہیں؟ نہیں. ہم آج تک ذوالفقار علی بھٹو کا, یہ دیکھو نا سندھ میں ابھی بیٹھی ہوئی ہے, ہم روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے گورنر سکھا رہے ہوتے ہیں, قائم علی شاہ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. پھر بھی ان کو ووٹ پڑتے ہیں کیونکہ لوگوں کا. کیوں؟ بیکاز ایک تو اس فیصلے پہ اعتبار نہیں آیا کسی کا. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ نہ کرو, اور یہ بات کہنا کہ جی نواز شریف کو, یہ جب نواز شریف کا جب عمران خان نے لکھا تھا کہ مجھے پلاٹ دو, تو یہ میرا کندھا زخمی ہوا تھا. یہ باتیں کرتے ہیں عمران خان, تو جب ان سے وہ کر رہا تھا کہ جی پھر ڈیوٹی فری وہ کر دیں, مجھے 2 مرتبہ ایئرپورٹ سے واپس بھیجا گیا, پورے اسلام آباد کا صحافی واقف ہے. صحیح. نواز شریف کی دونوں حکومتوں میں بیٹھے, اور ابھی کی حکومت میں بتائیں کہ نصرت جاوید یہ تم نے نواز شریف سے لیا ہے, اور ابھی بھی میں عمران خان کے 300 بندے بتا سکتا ہوں جو رات کے اندھیروں میں کیا کیا یعنی فوائد دے. نہ زبان کھلوائیں یہ لوگ, یہ جو پارسا بن گئے نا عمران خان اینڈ کمپنی, نہیں نصرت یہ نہ کریں. انفیئر. اس وقت مسئلہ ہمارا ہے سپریم کورٹ کی عزت, ہاں, اور جو الزام لگا, اور یہ فیصلہ آج ہی none other than پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے, جب ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ جہانگیر ترین صاحب نے ایس سی سی پی کے سامنے اعتراف کیا کہ جی انہوں نے اپنے مالی یا فلاں کے ذریعے کچھ شیئرز لیے تھے, اور پھر انہوں نے جرمانہ یا 70 ملین کا جرمانہ دے کر اپنا حساب کلیئر کر لیا. تو اب ریمارکس ہیں, میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ججز, کیونکہ ہم جب کورٹ کو کرتے رہے کور, ججز ایسے ریمارکس دیتے ہیں وکیل سے اور دلائل کہ یار اس میں کیا ہوگا. میں فیئرلی یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ جج صاحب نے ٹو گیٹ ہز مائنڈ کلیئر یہ سوال پوچھا ہوگا کہ یار اگر انہوں نے سیٹل کر لیا ایڈمٹ کر کے کہ ہاں جی کیا غلطی ہو گئی اور پیسے دے دیے, تو اب اس میں 62 63 کرنے کیوں آ گئے ہو؟ ٹھیک, رائٹ, تاکہ مزید آرگیومنٹ دی جائے کہ کیوں یہ بات غلط ہے. اگر وہ کوئی آپ مجھے ایک بات بتائیے, نواز شریف کے چاہنے والوں سے علاوہ کیا نیوٹرل لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے, کل عمران خان صاحب کے وکیل عدالت کو کہہ رہے تھے کہ جی 184(3) کے تحت آپ 62 63 کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. آج آپ نے خود اپنے انٹرو میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی کے اراکین کو براہ راست, اور میں کب سے انہوں نے کہا کہ اب ہرنا اہلی کا کیس جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت میں سنا جائے گا, مطلب ہمیں اور بھی کام ہے. ان کے ریمارکس جو رپورٹ ہوئے وہ یہی کہہ رہے ہیں ایک ممبر نیشنل اسمبلی کو نااہل کروانے کا ایک طریقہ کار, ایک پروسیس ہے لیڈ ڈاؤن, اس سب کو 184 کے تحت بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر آنریبل ججز نے فرض کریں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دینا ہے, تو اس کے لیے انہیں یہ تاریخ کا پہلا فیصلہ ہوگا. سپریم کورٹ
پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ 62-63 کے تحت کسی رکن قومی اسمبلی کو، وزیر اعظم کو چھوڑو، کسی بھی رکن قومی اسمبلی کو نہ اہل قرار، اس میں باقاعدہ پہ پرنسپل لیٹ ڈاؤن کرنے پڑیں گے نا، اس کے بعد پھر جس کو کسی کو نائل کرانا ہو کہ 342 اراکین اسمبلی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کو یہاں پہ خود ججز کے ریمیکس ہیں کہ یہ ہوا تو سوائے سراج الحق کے کوئی صادق اور امین ہی پارلیمان میں نہیں ملے گا۔ بارہ بریک کا وہ کہہ رہا ہے۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اب جو یعنی مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کا پرابلم ہے، میں جو تمہیں کہتا رہتا ہوں کن کا، کہ ہمارے ہاں سیاستدان نہیں رہے، یہ پارٹ ٹائم اینکرز آ گئے ہیں، یہ ایکٹرز ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مطالبہ کر کے اور اس میں پیسے کا ذکر کر کے، اس میں پریشر کا ذکر کر کے، یہ آنریبل ججز کو ایک ایسی سچویشن میں دھکیل رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر فرض کرو انہوں نے کل یا پرسوں فیصلہ اناؤنس کرنا تھا اور وہ فیصلہ ان کی خواہشات کے عین مطابق تھا، 2 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ یار ہمیں، کیونکہ یہ پاکستان کا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ کور کمیٹی آف پی ٹی آئی نہیں ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور ایک مرتبہ ادارے کی ساکھ یوں ہل جائے، بھٹو کے کیس میں ہوئی تھی تو کتنی دیر لگی، کب تک جانا پڑا، جب تک اور اس میں بھی آخر میں ارسلان کے ابو نکل آئے تھے پھر بدقسمتی سے، لیکن ایک دیر لگی بہت۔ ایک اس وقت ہر پارٹی اپنے تمام تر تحفظات، شکایات، ماضی بیک گراؤنڈ، مطلب پیپلز پارٹی سے عدالت سے کس کو شکایات ہو سکتی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی جو فیصلہ کریں۔ نواز شریف والے دل میں جو مرضی کہتے ہوں، اور ان کو دا ویری فیکٹ، جبکہ میں نہیں کہتا رہا، میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ کو وزیر اعظم کے عہدے پر رہتے ہوئے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں تھی، نہ جاتے سپریم کورٹ ناراض ہو جاتا، توہین عدالت میں نااہل ہو جاتے یوسف رضا گیلانی کی طرح، لیکن ایک پرنسپل تو سیٹ کرتے۔ اب یہ جو جی آئی ٹی کے سامنے چلے گئے ہیں، میں اب بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ وزیر اعظم ایس ایچ او کے سامنے پیش ہوا کرے گا۔ یہ بات ابھی کوئی نہیں سمجھے گا۔ نہیں، اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک رکن اسمبلی کو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم نہیں، کسی بھی رکن اسمبلی، پاکستان کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم ہوئے نواز شریف کو نہیں، رکن اسمبلی کو نہ اہل کرنا ہے 62-63 کے تحت، تو انہیں باقاعدہ وہ وجوہات بہت کلیئرلی واضح طور پر ڈیفائن کرنی ہوں گی کہ جی مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ہم ریگولر پروسیس کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اور برائے مہربانی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو نظیر بنا کر آئندہ ہر رکن اسمبلی کے خلاف ہمارے پاس لوگ پٹیشنر، کچھ اس طرح کی بات کو، یعنی لیگل ہمیں تو نہیں پتا کیا زبان ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک سیٹ پرنسپل کرنا پڑے گا۔ کیا کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہو، مطلب آپ کے خیال میں؟ بھئی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے نا، تو لیکن اس کے بعد ہوگا تو یہی نا نصرت صاحب، ہر وکیل لے کے جائے گا، کہے گا دیکھیں آپ نے کچھ بنانا پڑے گا نا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو لیگل مائنڈ نہیں ہے نا، میں کور کمیٹی کا رکن نہیں ہوں، میں جیالہ نہیں ہوں، پیر میں وہی یعنی کہ چلو جی پیر عمران خان صاحب کا، میں ایک عام صحافی کے طور پر، اور میں سمجھ سکتا ہوں یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے اس کو لکھنا۔ اب ایک آنریبل جج صاحب لکھیں گے، ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، باقی دو پڑھیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ ایک یونانیمس آئے، تو اس میں ایک فل سٹاپ، کوما
हर एक चीज को देखना पड़ेगा। अब उसमें आप लिंक कर लें, मतलब अगर ये कहा जाए कि जी JIT के 6 कीमती हीरो को खरीदने की कोशिश की, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इमरान खान साहब ये कहते रहे कि जी 10 अरब की ऑफर के साथ मेरी जबान, यानी लेकिन सच सियासत में पॉइंट स्कोरिंग में फर्क नहीं पड़ता। फाइन, ओके। लेकिन आप जब इतने अहम ओहदे पर, यानी इतने पाकिस्तान के कितने बड़े सियासी रहनुमा होते हुए जब आप कहें कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि नवाज शरीफ माफिया का ऑनरेबल जजेस पे क्या प्रेशर होगा, कि अगर मुझे अरबों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं तो उन्हें क्या क्या नहीं। हाँ, और बार बार वो ये कह रहे थे मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। भाई बताएं क्यों यकीन है, बताएं। तो अगर जजेस कोई अपनी अखलाकी वजूहात की बिना पर अपने ऑफिस की तौकीर का ख्याल रखते हुए खामोश हैं, तो व्हाट्स स्टॉपिंग यू? हाँ, नहीं, अगर आप ये कह सकते हैं तो बता भी देते कि आखिर नाम ले। बिल्कुल, कि जी ये मुझे ये पता है कि फलां बंदे ने ये कोशिश की है जी। हाँ, इसके जरिए करवाई उन्होंने, किया वो जो भी प्रेशर, क्या प्रेशर था बताएं। डेफिनेटली ये नहीं करेंगे। इतनी से एक कॉल है चुके ओवरसीज से, ले ले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इटली से जी, वालेकुम सलाम सर। हेलो हेलो, आई थिंक यार उनकी आवाज क्लियर नहीं है जी, यार आवाज क्लियर नहीं है सर आपकी। आई एम सॉरी। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। ओवरसीज कॉल है, वी वांटेड टू ऑलवेज इंटरवेन इसको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नाम ले आप उसका। अब इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है ना, उसको सब्सटैंशिएट भी करना चाहिए। ऐसे ही सिर्फ कह देना जो है ये नहीं, तो लेकिन आपने खुदा को तो मैसेज दे दिया कि भाई ये फैसले में देरी हो रही है, तो हाँ नहीं, तो शायद मेरे मुंह में खाक के बातचीत चल रही है। नहीं, बहुत गलत और खौफनाक बात है। 12 ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मौजू पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ भाई तो सारा मेरा बना बनाया, मैंने वाक़तन ये सोच रखा था एक हंसी मजाक भी होगा उसमें, लेकिन उसमें नहीं, ये तो बहुत संजीदा बात थी ना। नहीं बीवी, मैं आपको ध्यानदारी से बता रहा हूँ कि मैं बाकायदा बड़े लाइटर बोर्ड में ये डिस्कस करना चाह रहा था कि कैसे शहबाज शरीफ के लिए फाइनली औरंगजेब आ रहा है लाहौर से। शहबाज शरीफ साहब तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप तो जहाँ जहाँ बातें कर रहे हैं, अभी आज थोड़ी देर पहले मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो इमरान खान साहब ने तो इस मुल्क के अंदर जो जो कुछ किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, वो अभी किसी टीवी शामी साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलिएट किया गया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। नहीं सर। और एक बहुत अच्छे दोस्त जो तारिक जमील साहब के हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, उन्होंने, तारिक जमील साहब ने कहा है कि मैं 20 साल से इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अब लाइन पे आ जाएं, लेकिन वो 20 साल से इमरान खान को कहा कि अगर वो आए होते तो अब आज शायद अपनी दुनिया चेंज कर चुके होते। क्या मतलब, आप क्या यानी कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि इमरान पाकिस्तान की जितनी जलालत की जा रही है, तशहीर की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, आप खुद देखें पाकिस्तान का इमेज कहाँ जा रहा है। भाई इमरान खान की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से तो नहीं जा रहे हैं। आप ज्यादती कर रहे हैं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं, ये अब आप ये ज्यादती कर रहे हैं। वो ऑपोजिशन लीडर हैं भाई। ये क्या बात है? माशरे की तकसीम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पेशावर से कॉल। हेलो पेशावर जी। नसर साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। जी सर, मैं बात ये कर रहा था कि आपकी तरह हमें भी बुरा लगा। क्या बुरा लगा है? जो इमाम खान ने कहा वो हमें भी बुरा लगा है, इनको नहीं कहना चाहिए था। हाँ नहीं सर, यही बात है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर लेकिन सर मैं आप भी हमारी तरह सर, आप भी हमारी तरह बेबस हैं। मैं एक दो बातें करना चाह रहा हूँ। एक आपने कलम लिखा था कुछ अर्सा पहले, जिसमें आपने कहा था सर कि नादरा के आप दफ्तर गए थे। प्लीज सर अरे भाई बस छोड़ देना, बस वो बेबसी है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
اندرلی مل کے کریں آہوزاریاں. جب عمران خان صاحب کچھ بھی کہتے رہے سپریم کورٹ کے بارے میں، ہم بے بس ہیں، ہم انہیں سمجھا نہیں سکتے. بہاول پور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت انکل، میں محمد سیاد بات کر رہا ہوں بہاول پور سے. جی بھیا. سر میں پاناما کے فیصلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سر یہ پاناما کا جو فیصلہ ہے نا. ہاں ہلو جی، پاناما کا جو فیصلہ ہے سر، اس جو اپنا آنریبل سپریم کورٹ کے پاس باقی بچ گئے سر 48 گھنٹے بچ گئے ہیں. کیوں 48 گھنٹے کیوں باقی نہیں؟ 48 گھنٹے کیوں باقی ہیں بھائی؟ 48 گھنٹے بچ گئے. اس کے بعد تو نہیں، کیسے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے بھائی میرے بھتیجے بہاولپور سے 48 گھنٹے کیوں رہ گئے ہیں؟ سر ایک موقع جج صاحب جو ہے نا وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں 30 کے بعد. تو یہ وہ کیا ہوا؟ تو وہ چھٹیوں پر اگر جا رہے ہوں گے، آپ کو نمبر 1 یہ کیسے پتا وہ چھٹیوں پہ؟ ارے یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں یار. ہو سکتا ہے اگر فرض کرے وہ کسی کانفرنس اٹینڈ کرنے جا رہے ہو 3 یا 4 دن کے لیے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 48 گھنٹے کیسے رہ گئے؟ یہ کیا مطلب ہم لوگ بات کرتے ہیں؟ انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ لکھنا ہے جو آئندہ 40-50 سالوں میں جو بھی اسمبلی آئے گی اس کے اراکین نے رکن رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس کا سٹینڈرڈ سیٹ کرے گا. یہ نواز شریف کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر وہ یعنی 48 گھنٹوں میں فیصلہ لکھ کے فرض کرے وہ نواز شریف کو بھیج دیں جیسے آپ لوگوں کی خواہش ہے، تو پھر اس کے چند ہی دنوں بعد انہی بنیادوں پر اٹھائے گئے سوالات کچھ اور لوگوں کے بارے میں اور کہیں نہیں وہ تو سیٹل ہو گیا تھا ان کا ایشو، تو پھر لوگوں کو کیا پیغام جائے گا؟ اور اس سے پہلے اگر یہ آ گیا ہوگا، یہ جلدی میں فیصلہ لکھا گیا کہ وہ یہ باتیں کر رہے تھے، کیا یہ انٹرسٹ میں ہے عمران خان صاحب کے؟ کیا یہ جہانگیر ترین صاحب کے انٹرسٹ میں ہے جو یہ بیانات دے رہے ہیں؟ اور مجھے ان کے انٹرسٹ کی پرواہ نہیں ہے. میرے لیے سب سے مقدم میرے ملک کے اعلیٰ ترین ادارے کی توقیر ہے، اس کی ساکھ ہے. اگر اداروں کی توقیر اور ساکھ ختم ہو جائے تو ملک سیریا بنتے ہیں، شام بنتے ہیں، عراق بنتے ہیں، صومالیہ بنتے ہیں، یمن بنتے ہیں. وہ ملک نہیں رہتے. خدا کے لیے اس ملک کے اداروں کی توقیر رکھو. چیچا وطنی سے کال. السلام علیکم. ہلو. جی سر. جی بھیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چلیں جی ڈراپ ہو. تو یہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ خود ان کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اگر پولیٹیکلی کرو تو یو شوڈ کیپ کوائٹ اینڈ ویٹ فار دا ڈیسیژن. کورٹ آنے دیں بھائی، آ جائے گا. آپ 48 گھنٹے رہے بھائی، کیسے رہ گئے بھائی؟ یہ تاثر دیتے نا ایسی باتیں کر کے ٹی وی پہ کہ مطلب کچھ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو 48 چلے بھی اور اس میں یہ بات کرنا سپر 6 کی بات جو ہے نا وہ ہزاروں کہی جائے کہ جو انہیں بلایا گیا، اپروچ کیا گیا، پریشر ڈالے گئے، فائن، نو ایشو. ہاں بٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ the chief justices of the Supreme Court. سپریم کورٹ کے بارے میں مت کہو یہ. صحیح کہہ رہے ہیں. مت اس کی توقیر کو خراب کرو. اس کی توقیر کو خراب کرو گے تو کسی کے حصے کچھ نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھیں. اور سپریم کورٹ کے حصے میں بھی کچھ نہیں آئے گا. اور اس فیصلے سے جو توقعات لگا کے بیٹھے ان کے حصے بھی میں کچھ نہیں آئے گا. میں معافی چاہتا ہوں. بہرحال وہ کہہ رہا ہے. وقت ختم ہوا آج کے پروگرام کا. کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.